अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वॉइस ऑफ हीरो। आज हम वॉइस ऑफ हीरो में आवाज़ बनी है जिस शख्सियत की, जिस सूफ़ी की, जिस इस्लाम की अजीम हस्ती की, जिस बाबा की, जिस फरीद की, उस लोग उसको बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करते हैं। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी एक रूहानी और इल्म का सफ़र थी जो ना सिर्फ उनके ज़माने बल्कि आज के दौर में भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आपका असल नाम अबू सफ़ी फरीदुद्दीन था, लेकिन आपको लोग बाबा फरीद गंज शकर के लक़ब से याद करते हैं। बाबा फरीद गंज शकर का ताल्लुक मौजूदा पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर पाकपतन शरीफ से था और आप 1173 में पैदा हुए और इब्तदाई ज़िंदगी में आप हिंदुस्तान में आपने गुजारी। आप हिंदुस्तान में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम ख्वाजा फरीद था और आपकी वालदा का नाम बीबी मुमताज़ था। आपकी इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हुई जिन्होंने आपको रूहानियत और कुरान हदीस की इब्तदाई तालीम दी। बाबा फरीद इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल करने के बाद मज़ीद इल्म के लिए मुख्तलिफ मकामात का सफ़र किया। आपने सुल्तानुल मशाइख हज़रत सुलेमान बिन अब्दुल्ला से इल्म व हिकमत हासिल की। आपका रूहानी सफ़र आपको इस मकाम पर ले आया कि आपने अपने इल्म, अपनी आबादात और अपनी ज़ाहद होने के ज़रिए लोगों की रहनुमाई करना शुरू कर दी। बाबा फरीद का तल्लक चिश्तिया ख़ानदान से था और वो चिश्तिया सिलसिले के अजीम मुशाइख में शामिल हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में लोगों को दीन की हकीकत समझाई और उन्हें तज़किया नफ्स की अहमियत पर जोर दिया। आपकी तालीमात में खुदा की मोहब्बत, आजिज़ी और दुनिया से बेरुबती का पैगाम मिलता है। आपका अकीदा था कि इंसान का हकीकी मकसद अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है और नफ्स की सफाई करना है। बाबा फरीद की ज़िंदगी बहुत सारे मौज़ात और बहुत सारी करामात से भरी हुई है जिन्होंने आपकी रूहानियत और आपकी अजमत को मज़ीद उजागर किया। आपके बहुत सारी मशहूर करामात और मौज़ात हैं, लेकिन हम उनमें से चंद को बयान करेंगे क्योंकि आपके मौज़ात और करामात को बयान करने के लिए एक अलग टॉपिक्स होना चाहिए। ये इतना वसी और लंबा टॉपिक्स है, लेकिन हम उनमें से आपकी जो कुछ मशहूर करामात हैं वो बयान करेंगे। आपने अपनी मिट्टी की तंग और सख्त कमरे पर सजदा करके अल्लाह की रज़ा हासिल की, जिसके नतीजे में आपको गंज शकर का लक़ब दिया गया। बाबा फरीद ने अपने पैगाम में सादगी, मोहब्बत और इखलाकी कदरों को अहमियत दी। आपने फरमाया कि खुदा की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर दो, दुनिया की आइश और आराम को छोड़कर अल्लाह की रज़ा में सुकून हासिल करो। अब मोहब्बत और आजिज़ी से भरपूर दिल इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। आपके तालीमात न सिर्फ अपने ज़माने के लोगों को मुतासर किया, बल्कि आज का जो मॉडर्न ज़माना है उसमें भी आपकी बातें और आपकी ज़िंदगी लोगों के लिए एक रहनुमाई है जिससे लोग रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। शुगर का मौज़ा। बाबा फरीद गंज शकर का एक अहम वाक़या जो आप बहुत मशहूर रवायत है जो आपके बचपन से जुड़ा हुआ है। तो आप बचपन ही से आपकी वालदा आपको रोज़ा रखवाती थी और आपको नमाजें पढ़ाती थी, और जैसे ही आप रोज़ा इफ्तार करते तो आपको शक्कर से बड़ी मोहब्बत सी, तो आप शक्कर से अपना रोज़ा इफ्तार करते, और जैसे ही आप नमाज का वक्त होता तो आपकी वालदा आपके लिए जल्दी से मसल्ला बिछा देती। आप जैसे ही नमाज पढ़ के मसल्ला उठाते तो नीचे आपको शक्कर शॉपर में पड़ी हुई थोड़ा सा शक्कर मिलती, आप वो शक्कर खाते और अपने दोस्तों को भी स्कूल में जाकर बताते कि हमें नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमें शक्कर अदा करता है। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वालदा सुबह सुबह उठी, उसने वज़ू किया और इनको भी वज़ू करवाया और इसका मसल्ला बिछा दिया और ख़ुद भी नमाज पढ़ने लग गई। लेकिन उस दिन आप मसल्ले के नीचे शुगर रखना भूल गए। जैसे ही वालदा ने नमाज अपनी ख़त्म की तो उसको याद आ गया कि मेरा बेटा तो नमाज पढ़ रहा है, लेकिन आज उसने उसके मसल्ले के नीचे शक्कर नहीं रखी। तो बाबा फरीद ने जैसे
تو بابا فرید نے جیسے ہی اپنی نماز ختم کی اور اپنا مصلی اٹھایا تو نیچے اس نے شکر کو پایا، اور شکر کو جب اس نے کھایا تو وہ شکر بہت لذیذ تھی، تو اس نے اپنی مما کو بتایا، اپنی والدہ محترم کو، کہ والدہ جی آج تو شکر بہت میٹھی ہے، بڑے مزے کی ہے۔ تو والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے بابا فرید کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس نے کہا فرید آج یہ شکر زمین سے نہیں آسمان سے آئی ہے۔ تو یہ بابا جی کا بچپن کا بڑا مشہور موضوع ہے جس کی وجہ سے اس کو گنج شکر کا لقب پڑا۔ اس معجزے سے آپ کے اسی معجزے سے ان کے دل میں صبر و شکر کا جذبہ پیدا ہو گیا اور بڑھ گیا، لوگ انہیں اسی وجہ سے گند شکر کہنے لگے۔ دریا کا پار ہونا۔ ایک دن بابا فرید اور ان کے مریدوں کو دریا پار کرنا تھا، مگر پانی اتنا زیادہ تھا کہ عبور کرنا مشکل تھا۔ بابا فرید نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کیا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے مریدوں کو کہا کہ یا فرید کا ورد کریں۔ ان کے مریدوں نے بلند ہاتھ کر کے یا فریدو کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس ورد کی برکت سے دریا کا پانی کم ہوتا گیا اور کم ہوتا گیا، اور انہوں نے اور ان کے مریدوں نے بغیر کسی رکاوٹ کے دریا کو پار کر لیا۔ اس واقعے نے ان کے مریدوں کو ان کی کرامات اور اللہ کے ساتھ ان کی محبت اور ان کی قربت پر ان کا مزید یقین پختہ ہو گیا۔ زمین کا پھیل جانا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار بابا فرید کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، کیونکہ علاقے کے جگیرداروں نے انہیں اپنی زمین پر بیٹھنے سے منع کر دیا تھا۔ بابا فرید نے زمین پر اپنا ہاتھ رکھا تو زمین خود بخود پھیل گئی اور ان کے بیٹھنے کے لیے کافی جگہ بن گئی۔ اس پھیلتی زمین کو دیکھ کر، اس معجزے کو دیکھ کر وہ جگیردار فوراً بابا کے قدموں میں آ کے گر گئے اور اپنی زمین کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ بیواؤں کی اور یتیموں کی مدد کرنا۔ ایک بیوہ عورت جس کے بچے بھوک سے پریشان تھے، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ کے پاس آئے اور مدد کی درخواست کی۔ بابا فرید نے اپنے پاس موجود کچھ گندم کے دانے اس خاتون کو دے دیے اور کہا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جب خاتون نے ان دانوں کو استعمال کیا تو واقعی وہ کبھی ختم نہیں ہوئے اور ان کی زندگی آسان ہو گئی۔ اس واقعے نے بابا فرید کی کرامات اور اللہ پر ان کے یقین کو اور پختہ کر دیا اور لوگوں کا آپ پر مکمل اعتماد بحال ہو گیا۔ بابا فرید کی دعا کہ یا اللہ درختوں سے شکر کا رس نکلے۔ ایک روایت ہے کہ بابا فرید نے ہاتھ اٹھا کر پروردگار سے دعا کی کہ یا اللہ ان درختوں سے شکر کا رس نکال دے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، اور ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور واقعی درختوں سے شکر جیسا رس نکلنا شروع ہو گیا اور لوگوں نے اس کا استعمال کیا۔ یہ واقعہ ان کی کرامات میں شامل ہے اور لوگوں میں ان کی مقبولیت کو بڑھانے کا سبب بنا۔ آپ کے دشمنوں کا تائب ہو جانا۔ ایک دشمن نے بابا فرید کو نقصان بچانے کا ارادہ کیا اور ان کے خلاف منصوبہ بنایا، مگر جب وہ بابا فرید کے سامنے آیا تو ان کی روحانی طاقت اور محبت بری شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ فوراً ان کو کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لی اور ان کے مریدوں میں شامل ہو گیا۔ بابا فرید کی محبت اور شفقت نے کئی دلوں کو تبدیل کر دیا۔ لوگوں کے دلوں کا بھید جاننا، لوگوں کے دلوں کا حال جاننا۔ بابا فرید کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت عطا کی تھی کہ وہ لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو پہچان لیتے تھے، لوگوں کے دلوں کا حال جان لیتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے ایک مرید کے دل میں شک پیدا ہوا اور بابا فرید نے اس کے دل کی حالت کو سمجھتے ہوئے اسے نصیحت کی اور اس کا شک دور کر دیا۔ اس سے ان کے مریدوں پر ان کی روحانی حیثیت مزید واضح ہو گئی۔ دھوئیں سے روشنی کو پیدا کر دینا۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک سرد رات میں ان کے مریدوں کو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی، مگر کوئی ایندھن دستیاب نہیں تھا۔ بابا فرید نے اپنے کمرے میں مریدوں کو بھیجا اور دعا کی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچے پورا کمرہ روشنی اور حرارت سے بھر گیا، جیسا کہ آگ جل رہی ہو۔
یہ ایک عظیم موضوع تھا جو ان کی روحانی طاقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ کھانے کی کرامات۔ بابا فرید کی ایک مشہور کرامت یہ بھی تھی کہ آپ کے پاس جب بھی لوگ آ کر مدد کے لیے اپیل کرتے تو آپ کے پاس موجود کھانا یا سامان کئی لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ ایک دفعہ آپ کے مریدوں نے آپ سے کہا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر کھانے کی طرف نظر کی اور وہ کھانا اتنا بڑھ گیا کہ تمام مریدوں اور ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں پوری ہو گئی۔ زمین سے پانی نکلنا، زمین سے چشمہ پھوٹنا اور زمین سے پانی نکلنے کی کرامات۔ بابا فرید کے ساتھ ایک اور مشہور واقعہ جو اس وقت پیش آیا، جب آپ سفر کر رہے تھے تو آپ کے ساتھ والے جو ساتھی تھے ان سب کا پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے آ کر بابا فرید سے ریکویسٹ کی تو آپ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، آپ نے اللہ کے حضور مدد کے لیے دعا کی اور اسی وقت زمین سے چشمہ نکل کر پانی آ گیا، جو کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے کافی تھا۔ یہ واقعہ آپ کی کرامات میں سے ایک اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ گرتے ہوئے پہاڑوں کو، گرتے ہوئے پتھروں کو روک دینا۔ بابا فرید کی ایک اور مشہور کرامات یہ بھی تھی کہ جب آپ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر آپ کی طرف آنے لگا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے وہ پتھر فوراً روک دیا اور اس کا رستہ بدل دیا۔ یہ واقعہ آپ کی اللہ کے ساتھ بے حد قربت اور روحانی طاقت کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ بیماروں کو، مریضوں کو شفا ملنا۔ بابا فرید کی سب سے اہم کراماتوں میں سے اہم کرامات ایک یہ تھی کہ آپ کا مریضوں کو شفا دینا۔ آپ کی دعاؤں سے، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے اور آپ کی روحانی توانائی سے بے شمار لوگ جو مختلف بیماریوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہوتے تھے وہ شفا یاب ہوتے تھے اور ان کی مصیبتیں ختم ہوتی تھیں۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا جس کی بینائی واپس آ گئی۔ اس کرامات نے آپ کو عوام میں اور بھی مقبول بنا دی۔ پھولوں کا اور گھاس کا خود سے نکلنا۔ ایک بار بابا فرید اپنے مریدوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر پھول کا اگنا شروع ہو گیا۔ وہاں گھاس اور پھول خود بخود اگنا شروع ہو گئے۔ یہ پھول فوراً آپ کے قدموں کے نیچے آ گئے، جو آپ کی بزرگی اور اللہ کی خاص برکت کی نشانی تھی۔ یہ واقعہ آپ کے مقام کو اور مزید اور بلند کرتا ہے۔ بابا فرید کی کرامات میں سے سب سے بڑی کرامات آپ کی شخصیت کی سادگی، عاجزی پن اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت تھی۔ آپ نے دنیاوی مال دولت کی جانب توجہ نہ دی اور ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دی۔ آپ کی یہ کرامات صرف ظاہری معجزات تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ کی شخصیت میں جو نور اور روحانیت تھی وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی تھی اور وہ سب آپ سے محبت کرنے لگتے تھے۔ بابا فرید کا وصال۔ بابا فرید گن شکر کا وصال 1265 میں ہوا اور آپ کا مزار پاک پتن میں واقع ہے۔ آپ کی قبر کے قریب ایک بہت بڑی درگاہ موجود ہے۔ یہاں لوگ آج بھی عقیدت کے ساتھ حاضر ہو کر دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آپ کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ نتیجہ: بابا فرید گن شکر کا پیغام آج بھی زندہ ہے اور ان کی تعلیمات کا اثر ہر دور میں محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی ایک نمونہ ہے جو روحانیت، علم اور انسانیت کی خدمت کا پیغام دیتی ہے۔ آپ کی روحانی شخصیت اور محبت کا پیغام ہر مسلمان کے دل میں ایک خاص جگہ رکھتا ہے۔ بابا فرید الدین گن شکر کی شخصیت اور تعلیمات کا اثر آج بھی زندہ ہے۔ ان کی زندگی میں کئی معجزات آئے اور جن سے کی وجہ سے ان کی عقیدت مندوں کا ان پر ایمان اور بھی مضبوط ہوا۔ تو ان سب بڑے بڑے موضوعوں کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں کسی نئے شخصیت کی، کسی نئے عالم دین کی اور کسی نئے ہیرو کی آواز بن کر۔ اللہ حافظ۔